बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। और इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इमरान खान की खबरों के ऊपर मुकम्मल सेंसरशिप है, नाम पे पाबंदी, उनकी गुफ्तगू पर पाबंदी और इमरान खान से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रगल की जा रही है और जितने भी इस वक्त मैदान में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम खबरों को दबा लिया जाता है, जुल्म किया जाता है, लेकिन ये छपता नहीं है किसी भी अखबार में। पाकिस्तान के अगर आप अखबारात को उठाकर देखें, पाकिस्तान की वेबसाइट्स, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की और इन पर चलने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर थंबनेल्स के अंदर तो आपको इमरान खान का नाम ज़रूर नज़र आएगा, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। मगर इमरान खान के बयानिए को और इमरान खान की उस स्ट्रगल को किस तरह से इज्जत देनी है, ये शायद पाकिस्तान में सहाफ़त करने वाले भूल गए। आज अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ वेबसाइट्स को उठाकर देखें तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? माहिरा खान। खबर क्या है जी? माहिरा खान ने हुमायूं सईद को बच्चा करार दे दिया। माहिरा खान का शोर से मिलने वाले तोहफ़े में पसंदीदा तोहफा कौन सा है? जब हमारी तरजीहात ऐसी होंगी तो हम बतौर कौम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? सर, हम वहीं पर स्टैंड करते हैं जहाँ पर आज पाकिस्तान के आपको हालात नज़र आ रहे हैं। मईशत में हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लापता है, यतीम है। पाकिस्तान के अंदर कुछ शख्सियात ने इस वक्त पूरे निज़ाम को कंट्रोल में कर लिया और हम जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस किस्म की सहाफ़त करें। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको तमाम वो खबरें मिलेंगी जिन्हें सेंसर करने के अहकामात पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए जाते हैं। और खैर, उनके अपने भी अब मफादात हैं। हर टेलीविजन चैनल प्राइवेट ऑनरशिप में चला गया तो वो पंजाब में रहते हुए पंजाब हुकूमत से या मरकज़ में जो चैनल्स हैं वो कभी भी इनसे जो अपना एक टाकरा है आमने सामने नहीं आएंगे। आप देख लें कि यार वह कहाँ पर स्टैंड कर रहा है विदाउट नेमिंग एनी बॉडी। आप को पाकिस्तान में जो ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म है वो नज़र आएगा। तो इसलिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल हो या इसके अलावा आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर जितने भी चैनल्स हैं इन सबको सुनें। ये खबरें आपको नहीं मिलती बाकी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। व्यूअर्स, आज हुआ क्या है? अब इमरान खान ने एक पैगाम जेल से भेजा है और ये पैगाम क्या है? किसी टेलीविजन चैनल ने पाकिस्तान के इसे रिपोर्ट नहीं किया। आपको सिर्फ वहां पर इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स कहें, सहाफ़ी कहें, वट एवर यू नेम देम, वो सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बाहर आए और उन्होंने चंद बातें कही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इमरान खान ने अब एक नया ओहदा जो अपने पास रखा, या इसे कहें कि एक नए ओहदे की क्रिएशन हुई है। और ये नया ओहदा क्या है? वो ये कहते हैं जी कि एक तो उमर अयूब साहब जो हैं वो इमरान खान से मुसलसल राब्ते में रहेंगे और तहरीक को कैसे चलाना है, पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर, सूबों में, सूबों के जो असम्बलीज है वहाँ पर, इसमें उमर अयूब साहब की मुशावरत मुसलसल उनका साथ होगा और इमरान खान की डायरेक्शन होगी खबर के मुताबिक। और जो हदायत जारी की गई हैं इमरान खान की तरफ से, अब वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। ठीक है। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि इमरान खान चेयरमैन नहीं बन सकते। लॉज है नहीं जी, माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब चेयरमैन या सदर के ओहदे पर नहीं थे तो फिर उनको जो है वो पैटर्न इन चीफ बना दिया गया, अगर आपको याद हो। तो बिल्कुल उसी तरह इमरान खान को भी पैटर्न इन चीफ बना दिया गया और अब इसके ऊपर बाकायदा डायरेक्शंस जो दे दी गई हैं। और इसका मकसद क्या है? इमरान खान ने खुद को पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ बना लिया। आज के बाद इमरान खान पैटर्न इन चीफ होंगे और तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले जो हैं वो खुद करेंगे। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कंफ्यूज पाकिस्तान की आवाम को किया गया, मुख्तलिफ लोगों को भेजकर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जाते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन इमरान खान ने जो इनको पैगाम दिया वो सिर्फ इनकार था और इस इनकार के साथ ही अपना मुंह लेकर वापस लौटते हैं। तो इसलिए अब तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है, इमरान खान ये तमाम फैसले करेंगे और क़यादत जो भी इमरान खान से राब्ते में रहेगी वो इमरान खान का पैगाम बाहर लाकर पार्टी के दीगर लोगों को देंगे। और इमरान खान पावर हाउस अड्याला यहाँ से बैठकर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक का जो है वो जायजा लेंगे और अहकामात जारी करेंगे। खान साहब ने ये भी पैगाम दिया कि मैं चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर को, मैं चेयरमैन तब तक हूँ जब तक इमरान खान जेल में है, लेकिन सब कुछ तहरीक का इमरान खान थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, पाकिस्तान में ये जो जमात है वो इमरान खान है। इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। हिकमत अमली तब्दील होगी, अब कोई जुलूस या रैली नहीं होगी जिसकी मंजिल एक हो। अब मुख्तलिफ एहतजाज जो हैं पूरे मुल्क में किए जाएंगे। देखिए, इससे पहले होता क्या रहा है, 3 दफ़ा आप लोग पहुंचे और मुझे कल हैरानगी हुई तनवीर अहमद साहब की गुफ्तगू सुनकर के जी मेरी मुलाकातें जो हैं वो अलीमा खान की मदद से हुई। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, क्या है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कन्फ्यूजन फैला रहे हैं।
7 मुलाकातें हुई, उन्होंने 2, बाज़ लोगों ने कहा जी कि 7 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। अगर आपकी मुलाकातें हो रही थी और आप कोई ब्रेक थ्रू लेकर गए और आप समझते थे कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तो हुआ क्यों नहीं? ये सिर्फ कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। मैंने कल भी एक टर्म इस्तेमाल की थी कि फिल्म है जी, आप जाकर जरूर देखिएगा, लेयर्ड केक। उसमें जब जो हीरो है उसे ये एहसास होता है कि वो जीत रहा है, तो आखिरकार उस बिल्डिंग से निकलते वक्त वो गोली का निशाना बन जाता है। तो लेयर्ड केक के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये एक लेयर्ड केक वाली सिचुएशन है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बयानिए, मुख्तलिफ किस्म की सोच और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आपको ये लोग प्लांट करते हुए नजर आएंगे। ये ख्यालात जो है ना जी, ये एक तरह से माइनिंग, जो छोटी छोटी माइंस होती है ना, उसी तरह इन ख्यालात को तहरीक इंसाफ की जदोजहद के इस मैदान के अंदर लगाया जा रहा है। जो जब वो फटती हैं माइंस, तो एक कन्फ्यूजन फैलती है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साजिश की गई। तो इसलिए इमरान खान ने अब अपने आप को पैटर्न इन चीफ का ये जो ओहदा है वो दिया, और अब इससे तमाम पार्टी के फैसले वो खुद करेंगे और किसी में हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, इस पे ना एक बात और भी, ये भी मैं आपसे कुछ ही देर पहले इसके ऊपर जब हम डिस्कशन कर रहे थे अपने टीम के साथ, तो एक चीज़ मेरे ज़हन में ज़रूर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब और बाकी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं पर ये एक साजिश ना हो, ठीक है? और क्या ये यही वाहिद रास्ता है? और ये क्यों इमरान खान को ज़रूरत महसूस हुई? इमरान खान को ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पार्टी में 2nd टियर, 3rd टियर, 4th टियर वो अहदाफ के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके, टारगेट्स जो सेट किए गए थे उन्हें अचीव नहीं कर सके, और फिर जो चेन ऑफ कमांड है, इसलिए इस ओहदे को क्रिएट करना भी ज़रूरी था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि बाद लोगों का ख्याल था कि इमरान खान जेल में पड़ा है और हम बाहर तहरीक के साथ जो मर्जी करें, चेयरमैन। और ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन भी है, जब बैरिस्टर गौहर ने कहा ना कि मैं हूँ चेयरमैन, मेरा हुक्म चलेगा, तो उसके बाद पार्टी के अंदर जो सिंसियर क़यादत थी, अलीमा खान, बाकी लोगों ने भी जाकर खान साहब को बताया कि जनाब इंज कहंदा है। तो फिर पैटर्न इन चीफ, चेयरमैन कहें, लीडर कहें, आप जो मर्जी नाम दें, इमरान खान का कोई नेमुल बदन इस पाकिस्तान की 78 बरस की तारीख के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आज मुझे बहुत ही हैरानगी हुई, मैं बाकी ख़बरों की तरफ भी आऊँगा, क्योंकि ये इसकी मुनासबत से ही ये ख़बर है और ये इसके साथ एक ताल्लुक़ आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर ना जी, अब लोग आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, और इन आर्टिकल्स के अंदर इमरान खान और मुक़्तदरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। पीर फारूक बहाउल शाह साहब हैं जी, और उन्होंने एक आर्टिकल, एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें वो इमरान खान का एक कंपैरिजन आपको पाकिस्तान की बाकी सियासी क़यादत के साथ करते हुए नज़र आते हैं। मुझे हैरानगी हुई इसको पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा जी कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नवाज शरीफ ने बनाया तो वो मकबूल हो गए। जब बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उन्होंने ये नारा लगाया, मकबूल हो गई। और इमरान खान ने भी मुक़्तदरा की के खिलाफ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इसकी वजह से इमरान खान जो हैं वो मकबूल हैं। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की बात है। पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्टिकल लिखा गया, वो अल्फाज कोट एंड कोट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर इस पर तबसरा भी अपना आपके साथ शेयर करते हैं कि इस मार्के के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने बालिगुल नज़र का सबूत दिया। वो कह रहे हैं जी कि ये जो जंग हुई, इसमें तमाम सियासी जमातों ने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ इक्का दुक्का बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का जो रवैया था, मुनासिब बयान थे। अब ये जो बात है ना कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां, नहीं सर, इमरान खान सर एक तहरीक का नाम है। इमरान खान इस मुल्क की तकदीर को सही समत में और सही फैसले करने के साथ इसको चमका सकता है। बाकी अल्लाह ताला ने मेहनत आप करें, सिला आपको मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लीडरशिप है ना, इसे गौर से सुनिएगा, ये सारी आपको कॉम्प्रोमाइज नजर आती है। नवाज शरीफ साहब, जनरल जिलानी, फिर सरिया लगाने वाली कहानी, और उसके बाद क्या हुआ, आप पंजाब के जो हैं वो वज़ीर ख़जाना, फिर पंजाब में आप वज़ीर आला बनते ही, तमाम जो मनाजिल थी उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर तय की। और फिर ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह का नारा किसने लगाया? ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब करते रहे, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आप आए। इमरान खान ने कोई डील नहीं की, इमरान खान इनकार करता है। तो इन लोगों को आदत थी, और इमरान खान ने ये जो फर्क है ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी, इनको जब सूट करता ना, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। जब इनको सूट नहीं करता, ये मुहिब्बे वतन हो जाएंगे। जब ये कभी ये वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, कभी ये बूट को इज्जत दो की बात करते हैं। 2 बरस हो गए
وہ چیز جیل میں ملتی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، کوکین، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا، تو منصور علی خان نے کہا جی کہ میرے کوئی نشئی دوست نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اور کیا جیل میں کوئی چیز ملتی یا نہیں ملتی۔ عمران خان کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، یہ آصف علی زرداری کا بیان تھا نا، اتنی غلیظ سیاست، اور پھر آپ نے گھر کی خواتین کو بھی نہیں بخشا، اور پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں کراچی کے اندر دروازے توڑے گئے، اور پھر بلاول زرداری نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا اور پھر ان کو وہاں سے پیغام آیا۔ یہ سب کچھ گندی سیاست کا حصہ ہے اور ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ آپ کو پھر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، وہ اس وقت کے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں اس ریس میں تھے کہ کون اگلا آرمی چیف بنے گا، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا، پاکستان کے نظام کو تباہ کیا۔ آئی ڈونٹ ایگری ود خواجہ آصف، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ سیاست کر رہے تھے، اس حد تک وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کے ساتھ مل کر سیاست کر رہے تھے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا۔ تو یہ جو بیانیہ ہے کہ عمران خان جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گا وہ مقبول ہو جائے گا، نہیں، عمران خان آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہے۔ عمران خان سے پاکستان کی بات نہیں کرتا، وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کشمیر میں، دنیا کے ہر حصے میں جہاں جہاں اسلامو فوبیا کا کیس ہمیں لڑنا چاہیے، عمران خان اگر آواز بن جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اگر مسلم دنیا کا ایک لیڈر بن جائے گا تو ہاں مڈل ایسٹ والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ ان کی چتراہٹ کم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو رشوتیں دے کر اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کرنا پڑے، چاہے وہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ہو یا مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا کوئی حکمران یا پھر کوئی بادشاہ، تو سر وہ حکومتیں کیا ہوں گی؟ تو یہ فرق ہے۔ عمران خان دس از ناٹ اونلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو اگر کوئی آگے لے کر جا سکتا ہے تو خان صاحب اب یہ ایک اور انہوں نے کام کیا، بات لمبی ہو رہی ہے، باقی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو زلزلہ اور فالٹ لائن کریٹ ہو رہی ہے اور پھر پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی تحریک، اور اعجاز چوہدری صاحب نے کیا کہا، اب یہ کر کیا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ نا باقی ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر جتنے بھی ہیں نا ان کو شامل کر کے، بے نظیر، آصف علی زرداری، پھر نواز شریف، ان کو نا ان کے قد کو بڑھا رہے ہیں۔ بھائی جان قربانی دینی پڑتی ہے، پلیٹلیس اوپر نیچے کرنے سے آپ ملک کے لیڈر نہیں بن جائیں گے، اور 17 سیٹیں جیتنے کے بعد دلوں پہ حکمرانی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہارنے کے بعد بھی جن کو ہرایا گیا اس شخصیت کی دلوں پر حکمرانی ہے اور وہ عمران خان ہے۔ ویورز آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان کے اندر توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہوئی ہے، جج شاہ رخ ارجمن توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے ڈیلا جیل پہنچے۔ عمران خان کی دیگر بہنیں بھی ڈیلا جیل میں پہنچی ہیں، لیکن علیمہ خان، قاصر خان اور نعیم حیدر پنجوتا کو جیل ٹرائل کے دوران اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اب آپ نے کوئکلی ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ خبریں کافی ساری ہیں۔ اعجاز چوہدری صاحب کی گفتگو کو آپ نے غور سے سننا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو انہوں نے کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان جو میں آپ کو نا پچھلے 1.5 برس سے بات کر رہا تھا، آج اعجاز چوہدری جو ہے وہ بول رہے ہیں، سر جب ہمارے جیسے صحافی یا ہمارے جیسے کئی اور لوگ جب پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں فار اوور دا ایئرز، تو آپ سرکلز جو پولیٹیکل سرکلز ہیں کیا چل رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور پھر جو وکلا ہیں ان کی تحریک کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے آبزرو کیا اوور دا ایئرز سنس یہ جو مشرف صاحب کے جو دن تھے۔ تو ایک کمپیریزن ہمارے سامنے آٹومیٹکلی موجود ہے۔ تحریک چلانے کے لیے آپ کو مار کھانی پڑتی ہے، پولیٹیکل جدوجہد جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا کردار ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے، آپ کی تیاری ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے۔ آپ سیمنٹ کی وکٹ کے اوپر کیسے کھیلنا ہے، اٹس اے ڈیفرنٹ گیم، اور اگر آپ نے ٹرف کے اوپر کھیلنا ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ گیم ہے۔ ٹیپ بال کو کیسے کھیلنا ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹینس بال کو کیسے کھیلنا ہے۔ تو جو وکیل ہیں وہ عدالتوں میں تو لڑ سکتے ہیں، وکیل مزاحمت بھی کریں گے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیاستدانوں کی بات سیاستدانوں سے ہو، راستے نکالے جائیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جو اعجاز چوہدری صاحب نے کہا کہ میں 26 نومبر کی طرز کی احتجاج کے خلاف ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ احتجاج 26 نومبر جیسا ہوگا۔ اب بس چلیں، اب بس جلد سے جلوس کریں، کہیں سڑک بند کریں، اور بس اگر 26 نومبر جیسا احتجاج کرنا ہے تو ضروری ہے کہ میں خود اسے لیڈ کروں، لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر میں خود پہلی گولی نہیں کھا سکتا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں کہ وہاں معصوم شہریوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور جو فوکس ہے وہ کریں گے کے پی میں۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہہ دیا کہ میں تحریک چلا رہا ہوں۔ سر وہاں پہ بڑے اسکینڈلز باہر آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو سکینڈلز میں اس وقت ان کے لوگ ہیں، آپ احتساب کریں، نہیں تو پھر آپ کا احتساب فضل الرحمان کرے گا یا حکومت کرے گی۔ ان تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں اور آپ کے لیے پرابلم ہے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ عمران خان جیل اس لیے نہیں کاٹ رہا
کہ یہ لوگ اسکینڈلز بنائیں, غبن کریں اربوں روپے کا, اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کے بچوں کا سوچو. اور جو عمران خان اس وقت کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو اٹھا کر پارٹی سے باہر پھینک دینا چاہیے جن کا پارٹی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور جو عمران خان کے نام استعمال کر کے پیسے پکڑ رہے ہیں اور کک بیکس لے رہے ہیں. اور اسی لیے علی امین کو کہا کہ بھائی گورننس ٹھیک کرو, اور فضل الرحمان جو میدان میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہوگی. پوچھیں نا اسد کیسر سے کہ جناب کوئی غلط فہمی نہیں ہے, فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. پوچھیں نا فواد چوہدری سے کہ ان کو مولانا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. سر یہ سب ہو رہے ہیں, اور آج آپ کو یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے نا آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. نومبر احتجاج کی ناکامی یہی تھی کہ لیڈ کرنے 26 نومبر کے احتجاج کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ لیڈ کرنے والے اسے مینیج نہیں کر پائے. اگر ہمیں سنجانی بیٹھنے کی آفر آئی تھی, ہمیں وہاں جا کر بیٹھنا چاہیے تھا اور پریشر بنانا چاہیے تھا. اچھا یہ بھی بات درست ہے کہ اگر آپ کے پاس پریشر اور آپ کریٹ کر سکتے تھے تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے. اگر آپ آگے بڑھ گئے تھے تو پھر آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا تھا. دیٹ واز اے ڈفرنس جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس کو ری وزٹ کیا گیا ناکامی کی وجہ. گولی چلی اور آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے تو پھر آپ بیٹھتے. علی امین گنڈا پور جس سے وہاں سے گئے, باقی لوگ گئے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, گرفتاریاں دے دیتے یار. لیکن لوگوں کو جب یہ پتا ہو نا جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, جب بادشاہ کو مار دیا جاتا ہے نا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو تمام جو فوج ہے وہ اس وقت جنگ ہار جاتی ہے کیونکہ دا کنگ از ڈیڈ. یہی ہے نا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو جو لیڈ کرنے والے اگر بھاگ جائیں گے تو پھر پیچھے آپ کے حوصلے کون بڑھائے گا؟ آپ کو ٹولیوں کی شکل میں, آپ کو گروپس کی شکل میں, آپ کو ڈفرینٹ ڈویژنز کے اندر لوگوں کی قیادت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا. مجھے بیرسٹر گوہر کہیں نظر نہیں آئے, اسی لیے میں ان کو رانگ نمبر کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا, اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. اعجاز چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ باہر موجود قیادت میں زیادہ تر وکیل ہیں, انہوں نے سیاسی تحریک نہیں دیکھی. وکیل صرف وکالت کر سکتا ہے, سیاست نہیں ہے. وکیل شیر افضل مروت بھی تھا, اس نے اپنے ساتھ جو کیا وہ سب کو پتا ہے. آج بھی شیر افضل سے ہمدردی ہے, اس کی سیاست بچ جائے. شیر افضل مروت صاحب سر اپرچونسٹ ہیں, انہوں نے ایک اپرچونٹی ملی, اسے اویل کرنے کی کوشش کی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کے بعد آئی ڈونٹ نو یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مقبولیت کے پلیٹ فارم پر, مقبولیت کی معراج پر کون موجود ہے, اور میں بہت مقبول ہوں. ایک ریفرینڈم کر لیتے ہیں جی, آج چھوٹا سا سروے کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے, مجھے تو خیر آئی کانٹ ایون کمپلیٹ دس سینٹینس, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہتے ہوئے بھی, سروے کرواتے ہوئے, کہ عمران خان ورسز شیر افضل مروت, ان کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دوستوں بتائیے گا کہ از دیر اینی کمپیریزن؟ اگر ہے تو بتائیں کون بڑا لیڈر ہے, چونکہ ان کو خوش فہمی ہو گئی ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب نے جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہوں گا کہ اگر عدلیہ آزاد نہ ہوئی تو اگلی باری آپ کی ہوگی. ہم نے ظلم سہ لیے, مگر جب آپ لوگوں کی باری آئے گی تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. سر پاکستان, آپ ذرا تصور کریں, اپنے ذہن میں وہ خیال اور اس کی ایک تصویر کھینچیں کہ بلاول زرداری اڈیالہ جیل کے اندر اسے قید کر دیا جائے, تو کیا بلاول جیسے ممی ڈیڈی بچے جیل کے اندر رہ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سر یہ ہوگا. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ بلاول زرداری, آصفہ بھٹو یا باقی خاندان کے لوگ, یا جو ان کی بہن ہے جو تالپور صاحبہ, کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی؟ ہوگی, ان کو بھی پکڑا جائے گا, نواز شریف صاحب کے خاندان کو بھی پکڑا جائے گا. آپ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ وہ منظر کیا ہوگا. کیا یہ لوگ ڈیلنگ کریں گے یا پھر ڈیل کریں گے؟ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس راستے پر چل رہے ہیں. سر آپ کو اپنی سیاست بچانی ہے تو آپ کو اسی راستے کا اختیار کرنا ہوگا, اسی راستے کو جس پر خان صاحب جو ہے اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں. محفوظ آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کوئکلی, زلزلے کے جھٹکے کراچی کے مختلف علاقوں میں, زلزلے کے جھٹکے, اور اس کا ایک اثر یہ بھی دیکھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں جی سینٹرل جیل, اور 200 سے زائد قیدی ہیں جو اس زلزلے کے بعد دیواریں ٹوٹی, دروازے, وہاں پر لوگوں سے اسلحہ چھینا گیا, پولیس کے جو اہلکار وہاں پر موجود تھے, اور پھر وہاں سے 200 کے قریب قیدی بھاگ گئے. پیر کی رات زلزلے کے دوران نقصان سے بچنے کے لیے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر بٹھایا گیا تھا. زلزلے کے باعث ہنگامہ آرائی شروع ہوئی, قیدیوں نے پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی کی اور اسلحہ چھین کر فائرنگ کی, اور اس دوران 200 سے زائد قیدی فرار ہو گئے. زلزلے کے جھٹکوں کے دوران قیدیوں کی بڑی تعداد بیرک سے باہر نکلی. قیدیوں نے ماڑی کا گیٹ بھی توڑا, قیدیوں نے جیل پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا. صورتحال قابو میں ہے, یہ کہنا ہے جی وہاں پولیس اہلکاروں کا اور پولیس حکام کا,
اور خبر کے مطابق قیدیوں نے جیل میں پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا، پولیس اور قیدیوں کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی۔ واقعے میں قیدی ہلاک ہوا جبکہ 3 قیدی، 3 ایف سی اہلکار اور 2 جیل پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں جی ارشد شاہ صاحب، ان کے مطابق قیدی ملیر جیل سے فرار ہوئے۔ فرار ہونے والے 80 قیدی فرار ہوئے اور 216 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 135 سے زائد قیدی تاحال فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ملیر جیل میں قیدیوں کی گنجائش جو ہے وہ 2400 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ وزیر جیل ہیں جی سندھ کے علی حسن زرداری نے آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل سے رپورٹ پیش کرنے کا انہیں کہا ہے اور علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ اور پھر ایک اور بھی امپورٹنٹ منطق ان کی طرف سے آئی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ لطیفے سنیں، کارٹون نیٹ ورک، یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ جمہوریت کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ کارٹون نیٹ ورک ہے۔ اور اس کارٹون نیٹ ورک کے ایک بندے نے کیا کہا، انوکھی منطق، قیدی دیوار توڑ کر نہیں گیٹ سے فرار ہوئے، فرار ہونے والے قیدی سنگین جرائم میں ملوث نہیں تھے، یہ ان کی منطق ہے۔ اچھا، اب ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ جی وائرل ہے اور اس ویڈیو کے اندر مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں اور کہا گیا کہ جیل سے قیدی فرار ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں، جس کو نظر آئیں آپ اطلاع دیں۔ تو یہ سر ہماری پولیس اور ہماری کارکردگی، انہوں نے حکومت کیا چلانی؟ ایسے لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں اور جو جوس کے اوپر سیاست کریں، رانا جوس پلایا، میں آپ یقین کریں مجھے نا ان کے حال پہ اب ترس آتا ہے کہ ویژن ہی نہیں ہے۔ جن سیاستدانوں کا ویژن جوس سے آگے نہیں بڑھ رہا، جن سیاستدانوں میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا نام کس طرح سے لینا ہے۔ آپ حکمران خاندان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو بھائی آپ تمیز کہاں پر چھوڑ کر آ گئے کہ رانا بچوں کو جوس پلائے؟ ایسے لوگ پاکستان کی جمہوریت کی نمائندگی، ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت عمران خان کی آواز پہ آواز میں لانے کا ہے اس تحریک کو۔ آپ اپنے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جس طرح سے آپ اس کو آگے بات کو بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیں، آواز بلند کریں، چونکہ آنے والا کل اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر آنے والے کل میں نہ جمہوریت ہوگی نہ آئین ہوگا۔ 27ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس لیے عمران خان نے اب یہ پیٹرن چیف کی ایک نئی حکمت عملی سے وہ میدان میں آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح میرا پیغام باہر نہیں آتا، بات کو ماننا، اس لیڈرشپ جس طرح سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے تحریک کو، تو یہ دوبارہ سے کہیں ہائی جیک نہ کریں۔ تو سب کو عمران خان نے فارغ کر دیا ہے اور خود پیٹرن ان چیف اب بن گئے۔ ایک کوئکلی میں آپ کو ایک اور بھی واقعہ اسی سے جڑا ہوا انوکھا واقعہ ہے۔ ماں نے بیٹے کو جو چوری کے الزام میں قید تھا اسے خود پولیس کے حوالے کیا اور اس کے ترلے کیے، وہ گھر گیا اور انہوں نے کہا ماں جی میں آ گیا، انہوں نے کہا بیٹا جی تسی نہ آؤ، تسی واپس جاؤ۔ پھر وہ واپس گئی اور پھر وہاں پر جا کر اس نے جیل حکام سے کہا کہ اس کو مارنا نہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو سزا دو، یہ اپنی سزا پوری کرے، ایک اچھا انسان بن کر باہر نکلے، توبہ کرے اور پھر اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزارے جس طرح زندگی گزارنے کا حق ہے۔ وہ ایک اچھی ماں تھی اور اس نے اپنے بچے کو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ یہ ایگزامپلز بھی آپ کو جی ملیں گی۔ میں پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، چیف میٹرولوجسٹ ہیں امیر حیدر صاحب۔ میرے والد صاحب بھی جی میٹرولوجسٹ تھے when he retired from لاہور ایئرپورٹ۔ تو میٹرولوجی گلگت کے اندر گپس ایک جگہ ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میری خیر جو پیدائش ہے وہ جنجروٹ کی ہے، گلگت میں تقریباً 12 سال رہا ہوں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گپس میں جو آبزرویٹری تھی وہ میرے والد صاحب نے بنائی۔ تو میٹرولوجسٹ اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ امیر حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے لانڈی فالٹ ریجن میں آ رہے ہیں، یہ زلزلے کے معمولی جھٹکے ہیں، اس فالٹ لائن پر آج تک بڑے زلزلے کے جھٹکے نہیں آئے۔ کراچی کی دوسری فالٹ لائن تھانہ بولا خان کے قریب ہے اور یہ دونوں متحرک فالٹ لائن ہیں۔ فالٹ لائن کو معمول پر آنے میں چند روز لگ سکتے ہیں اور اس فالٹ لائن پر آئندہ چند روز تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ فالٹ لائن زمین میں موجود دراڑ کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ خیر ٹیکنیکل سی باتیں ہیں، اس پر بھی علیحدہ سے ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے، لیکن میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو جی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل ہوا۔ نارملی میں خبریں ایسی شیئر نہیں کرتا، لیکن امپورٹنٹ اس میں یہ بھی بات تھی کہ ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے بتایا جاتا ہے کہ مقدمہ ثنا یوسف کی والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا اور پیر کی شام 5 بجے ملزم ہمارے گھر سے داخل ہوا۔ ملزم نے ثنا یوسف پر فائرنگ کر دی، 2 گولیاں ثنا یوسف کے سینے میں لگی۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہوا۔ ثنا یوسف کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم جو ثنا یوسف زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئی ہیں اور اسلام آباد پولیس نے سی سی ٹی وی اور دیگر شواہد کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کر لی ہے اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں اس وقت تشکیل دی گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے
اور یہ اس وقت ان کی تحویل بھی. لیٹس سی کچھ گھنٹوں میں یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی. میں بھی آپ کو جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ بھارتی سفارتکاری مکمل فلاپ ہو گئی اور یہ پہلا موقع ہے کہ G7 سربراہ اجلاس میں بھارت جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہا. نریندر مودی صاحب کو انہوں نے نہیں بلایا. کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں. اور کینیڈا کی میزبانی میں اجلاس اسی ماہ کی 15 سے 17 تاریخ کو G7 سربراہی اجلاس ہوگا. اچھا, کینیڈا کا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ اس سے پہلے بھی ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. کینیڈین جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی. تو ان کی اس سے پہلے بھی جو سفارتی محاذ کے اوپر لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے. وزیر اعظم مودی کو ابھی تک کینیڈا کی طرف سے اجلاس میں شرکت کا باضابطہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا اور بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر دعوت دی گئی تب بھی مودی غالباً شریک نہیں ہوں گے, خاص طور پر جب بھارت کو یقین نہیں ہے کہ کینیڈا کی نئی حکومت خالصتان تحریک کی سرگرمیوں پر بھارتی خدشات کو سنجیدگی سے لے گی یا نہیں لے گی. ان کا خالصتان کا مسئلہ ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے علاوہ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے الزام میں 3 انڈین شہریوں کو گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. اور گوتم اڈانی کے خلاف کارروائی. اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی محکمہ انصاف بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی کے کاروبار سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے. اور اڈانی ایشیا کے دوسرے دولت مند ترین شخص اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے قریبی فنانسر ہیں. اور پروسیکیوٹرز یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ان کو کمپنیاں کیا ایران سے پیٹرو کیمیکل مصنوعات خرید رہی ہیں. اور امریکی محکمہ انصاف نے ایران پر عائد امریکی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے معاملے میں ان کے خلاف تحقیقات شروع کروا دی ہیں. اور انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا ہے کہ مندرا گجرات مغربی بھارتی ریاست ہے اور خلیج فارس کے درمیان ٹینکرز کی ٹریولنگ سامنے آئی جو کہ پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو سر یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اور میں جاتے جاتے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں ان کی گفتگو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بہت کم ہوا کہ ان کی گفتگو کو پاکستان کے میڈیا پر جگہ ملی ہے اور جنگ کے بعد اب ان کی گفتگو بھی رپورٹ ہوتی ہے. عام طور پہ آرمی چیف کی یہ روایت ہے شروع سے, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کی گفتگو کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. خبر یہ جی جو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے اپنے وسائل پر انحصار کیا اور کہیں سے کوئی مدد جو ہے وہ حاصل نہیں کی گئی. بھارت کے ساتھ تنازع میں 96 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ مکمل طور پر پاکستان نے خود اپنے طور پر کیا. اللہ تعالیٰ جی پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اسی طرح ہم دشمن کے اوپر جو ہے وہ حملے ان کے اگر ہمارے پہ کیے جاتے ہیں اس کا جواب دیں. اور پھر جو جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں آئی وش کہ آپ تمام لوگ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ وہ دشمن کون ہے جو ہماری جمہوریت کے اوپر ہر روز حملہ کرتا ہے. اس پر بھی کوئی بات کرے گا کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سر ضرور سبسکرائب کریں. یہ میں آپ سے بات کبھی بھی میں نے اتنی ایگریسولی اس کو فالو نہیں کیا. میں کیوں کر رہا ہوں کہ الگریدمز اور انڈیپینڈنٹ آوازیں دبائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ اگر آوازیں دب گئی اور لوگوں کو یہ باتیں آپ تک اگر نہیں پہنچتی تو پھر ایک ڈیفرنٹ قسم کا برانڈ ہوگا جرنلزم کا جو پاکستان میں مسلط ہے, جہاں پر ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ کہا جاتا ہے عمران خان کے حوالے سے. سر یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے. کوئی ڈاکیے بن کر کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ یار آپ یہ کر کیوں رہے ہیں, وائی ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. کوئی یہ سوال نہیں کرتا. لیکن کہا جاتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا جی وہ باہر نہیں آئیں گے 2027 پہ. تو مالک صاحب نے کہا نا منیب فاروق کو کہ منیب آپ کیا اس بینچ کا حصہ ہیں, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ہیں. So sir, this is the new journalism, the new face of journalism جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا سر. اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.